बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बहन की शादी थी। मैं पार्लर से तैयार हुई थी और बहुत खुश थी। दूध पिलाई की रस्म हुई तो बहनोई ने पैसे की जगह एक छोटा सा संदूक दिया जिस पर छोटा सा ताला लगा था और बोला, इसे जब भी चाबी मिले तो इसे खोल लेना। मुझे बड़ा गुस्सा आया और इस संदूक को अपनी अलमारी में रख कर भूल गई। कुछ वक्त बाद मेरी भी शादी हो गई और वो संदूक मेरे जहेज में चला गया। जब शोहर ने इसके बारे में पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते शोहर का रंग गुस्से से लाल हो गया और उसने उसी वक्त वो संदूक तोड़ डाला। तो अंदर मौजूद चीज को देखकर मुझे फौरन तलाक दे दी। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। लेकिन जब मेरी नजर भी उस चीज पर पड़ी तो मेरा नाम आमना है। मेरा तल्लक शेखुपुरा से है। हम दो बहनें थी। हम और चचा लोग एक साथ रहते थे। फुप्पो ने अपनी पसंद से शादी की थी। शादी के शुरू के दिनों में तो फुप्पो की सास का रवैया ठीक रहा, मगर जैसे ही दिन गुजरने लगे फुप्पो की सास बात बात पर उन्हें बातें सुनाती और घर में जो नौकर चाकर थे फुप्पो की सास ने उन सब की छुट्टी करवा दी। घर का सारा काम फुप्पो के सर पर डाल दिया। फुप्पा अपनी माँ के आगे हक बात करने पर नहीं बोलते थे और ना अपनी बीवी को घर में उसका मुकाम दिला सके। शादी को 2 दिन ही गुजरे थे और फुप्पो की सास ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। जब रिश्ता लेने आई थी तब उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इस औरत जैसी नफीस और खुश अखलाक नहीं देखी होगी। उस वक्त उनकी बातों से और लहजे से जैसे शहद टपक रहा हो, इतनी मीठी जुबान इस्तेमाल की थी। अब्बा, चचा और दादी अम्मा, घर में सब ही लोग बहुत खुश थे और फुप्पो की पसंद की दाद दे रहे थे। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि चट मंगनी पट ब्याह वाले रिश्तों में कोई न कोई वजह जरूर होती है। वो औरत जो नजर आ रही है ऐसे है नहीं, बस उनकी ज़ाहिरी अखलाक को देखकर सब इत्मीनान से बैठ गए कि जी सब ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। सब बैठे थे जब चच्ची ने फुप्पो से कहा, शर्मीन तुमने तो बड़ा हाथ मारा, यकीनन फंसाया होगा। दाएं दिखाकर अम्मा ने कहा, बस कर दे, उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो बातें बनाने की भी जरूरत नहीं है। चच्ची से बर्दाश्त न हुआ अम्मा का फुप्पो की साइड लेना और चच्ची लगी ड्रामे करने। हाय हाय, मैं कौन सा अपनी नंद की दुश्मन हूँ, मैंने तो ऐसे ही बात की थी और भाभी तुम मेरे पीछे ही पड़ गई। इस पर चच्चा ने कहा, ठीक है अब बस करो, जाओ जाकर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चच्ची ने कहा, वैसे ही कह दो कि यहाँ से चली जाऊं, कोई अहम बात करनी होगी ना, जिसका आप और आपकी भाभी और माँ चाहती होंगी मुझे पता ना चले। चच्ची ऐसे ही बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। फुप्पो की सास शादी की तारीख जल्द तय करने पर बाजिद थी और तारीख रख दी गई। फुप्पो रुखसत होकर ससुराल चली गई और जब शादी के बाद फुप्पो को लेने गए तो उनके सास ने यह कहकर जवाब दिया कि जब बहनें बेटियां ब्याह दी जाएं तो उनको घर बसाने देते हैं, ना कि उनके पीछे ही आन टपकना कि अब कैसी हो कैसी नहीं। सास का रवैया कैसा है, मियाँ कहीं घुमाने लेकर गया या अभी तक घर में ही कैद करके रखा है। न जाने क्या कुछ वो औरत बोल रही थी। फुप्पो की सास के इस बदले रवैये को देखकर सब शॉक थे। अम्मा ने कहा, देखिए बहन, आप गलत समझ रही हैं। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। इन दिनों में तो लड़की को अपने घर वालों की बहुत याद आती है और आप भी तो एक औरत हैं, ये वक्त आपने भी तो देखा होगा, इसलिए आपको चाहिए कि समझें बात को। इतना कहना था और फुप्पो की सास आपे से बाहर हो गई। कहने लगी, अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाओ बीबी, अपने घर का रास्ता लो और अगर इतनी ही मोहब्बत है नंद से तो उसे अभी और इसी वक्त अपने साथ ले जाओ। मेरे बेटे को कोई कमी नहीं है लड़कियों की, अरे एक गई तो और बहुत हैं। अब्बा ने कहा, बहन गुस्सा आप ना करें, हम चले जाते हैं, बस एक दफा हमें हमारी बहन से तो मिल लेने दीजिए। फिर फुप्पा भी आ गए और फुप्पो की सास ने गरजदार आवाज में कहा, तुम्हें किसने बुलाया था। फूफा सर झुकाए खड़े थे। इस वक्त अब्बा और दादी को समझ आ गई थी कि इस घर में इस औरत की चलती है।
گھر تب بستے ہیں جب گھر کا سربراہ ایک آدمی ہو، اور جہاں عورت سربراہ ہو اس گھر کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی ہیں، خاص کر جب ایسی عورتیں ہوں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو غلام سمجھ کر بیاہ کر لاتی ہیں۔ دادی سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی بیٹی بیاہی ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو بیچی نہیں ہے کہ جو آپ ہمیں اس سے ملنے کا حق بھی چھین رہی ہیں۔ ابا نے دادی کو سمجھایا کہ ابھی زور سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، چلیں گھر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کچھ۔ پھر سب گھر آ گئے، کسی کو بھی پھپھو سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ دادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادی خود کو کوسنے لگی کہ میرا قصور ہے، مجھے چاہیے تھا کہ انہیں اسی وقت رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی، کچھ وقت لیتی اور ان کے بارے میں چھان بین کرتی، مگر میری کمکلی نے میری پھول سی بیٹی کو کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ابا نے بہت سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھیے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا ہماری شرمین ان کے دلوں میں جگہ بنا لے گی۔ میری بہن بہت سمجھدار ہے۔ دادی نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، تمہاری زبان مبارک ہو۔ اس دن کے بعد سے ابا اور چچا نے بہت کوشش کی پھپھو سے رابطہ ہو اور کسی طرح ان کی خیر خیریت مل سکے، مگر کوئی راہ نہیں ملی اور وقت گزرنے لگا۔ پھپھو نے ایک دن اپنے سسرال والوں سے چھپ کر اماں کو کال کی اور خوشخبری دی کہ وہ امید سے ہیں۔ اماں بہت خوش ہوئی۔ اماں نے کہا، ہم سب تمہارے لیے بہت فکر مند ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر تم کہو تو ہم تمہیں لینے آ جاتے ہیں۔ پھپھو نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور اماں کو بھی تسلی دیجیے گا، میں جلد آؤں گی آپ سب سے ملنے، اور کال کاٹ دی۔ دادی نے کہا، مجھ سے بات کراؤ، میں اپنی بیٹی کی آواز سننا چاہتی ہوں، وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ اماں نے کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے اور جلد آنے کا کہا ہے، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ نانی بننے والی ہیں۔ اور دادی پھپھو کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ وہاں کھڑی چچی نے موقع نہ دیکھا اور اپنی باتیں شروع کر دی۔ الٹا پھپھو کے معاملے کو مزید تول دی اور کہنے لگی، اب پچھتانے اور سر پٹنے کا کیا فائدہ؟ آپ کی بیٹی نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے یہ شادی کی تھی، اب وہ لوگ جیسے بھی ہیں اسے گزارا کرنا ہوگا، وہی اس کا گھر ہے، اب وہ جیے یا مرے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تب چچا نے چچی کو تھپڑ رسید کیا اور کہا، اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو برا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ چچی کی باتیں سن کر دادی کی طبیعت مزید بگڑ گئی، ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شام کو دادی کی طبیعت سنبھلی۔ ابا نے گھر میں سب سے کہا کہ اونچی آواز میں کوئی بھی نہیں بولے گا اور نہ ہی کوئی پریشانی والی بات کی جائے گی۔ چچا نے ابا سے کہا کہ شرمین سے ملنا ہوگا، اماں کی طبیعت شرمین سے ملنے سے ہی بہتر ہوگی، اماں نے اس کی بہت ٹینشن لی ہے۔ ابا نے کہا، جس نمبر سے شرمین نے کال کی وہ نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ پھر چچا نے کہا، کچھ دن دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ شرمین کو ملانے کے لیے لے آئے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہماری ایک ہی تو بہن ہے، اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کچھ دن بعد پھپھو ملنے آئی، ہم سب بہت خوش تھے۔ دادی بھی پھپھو کو دیکھ کر ٹھیک ہو گئی تھی اور پھپھو کے صدقے واری جا رہی تھی۔ جب چچی نے حسب عادت کہا، لو شروع ہو گیا ان کا ناٹک، اس سے پہلے چچا کچھ کہتے چچی خود ہی چلی گئی۔ پھپھو بہت کمزور لگ رہی تھی اور چہرے پر پہلے جیسی رونق بھی نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور اماں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی تب پھپھو بھی کچن کی طرف آ گئی، تو اماں نے پھپھو سے کہا، شرمین سب ٹھیک ہے نا؟ پھپھو نے چہرے پر پھیکی سی مسکان کے ساتھ کہا، جی سب ٹھیک ہے۔ اماں نے کہا، اگر کچھ مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ ہی لیں گے۔ تبھی چچی نے کہا، دکھ سکھ بعد میں کر لیجیے گا، سب چائے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دادی نے پھپھا سے کہا کہ پھپھو کو کچھ دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، تو پھپھا نے بہت سخت لہجے میں کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے، میں اسے آپ سے ملانے کے لیے لے آیا ہوں، اب اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا، اور پھپھو کو لے کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے کبھی کبھار پھپھو سے فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ان کی ساس انہیں دن رات تنگ کرتی تھی کہ تم میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی تو تمہیں یہاں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ پھپھو ڈرتی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے نہیں بتایا تھا۔
اور پھپھا یہ بات جانتے تھے۔ پھپھو کی ساس شروع سے ہی انہیں ناپسند کرتی تھی۔ انہیں تو ایک بے زبان چاہیے تھی جو ان کا ہر حکم مانتی۔ اور پھر کچھ دن بعد جب پھپھو کی ساس انہیں گھر سے نکال رہی تھی تو اچانک اوپر سے پھپھا بھی آ گئے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے، کوئی زر خرید غلام نہیں۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک آپ نے اس پر ملازموں کی طرح کام کروایا ہے۔ جو آپ کہتی رہی چپ چاپ کرتی رہی، کبھی سوال نہیں کیا، اور اس نے صلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ پھپھا کو اس طرح سامنے بولتے دیکھ کر پھپھو کی ساس سے برداشت نہ ہوا۔ کہنے لگی، تم میرے بیٹے ہو، تم نے تو کبھی میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی تھی اور زبان چلا رہے ہو، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر۔ پھپھو کی ساس نے کہا، بس اب بہت ہوا، تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو گے۔ پھپھا نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نہ کرو، پھر میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو پھپھا نے کہا، آپ جو کر سکتی ہیں کر لیں، اور پھپھو کو لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ دادی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پھپھو کو دیکھ کر ایک مسکان آئی تھی دادی کے چہرے پر، اور پھر دادی دنیا سے چلی گئی۔ دادی کو گئے 5 سال ہو چکے تھے اور پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ کرائے پر گھر لے کر اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ابا نے بہت کہا تھا کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے کرائے کے گھر کیوں رہنا، لیکن پھپھا کی عقل ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ پھپھا کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا اور وہ لوگ وہاں چلے گئے تھے۔ پھپھو کو شہر چھوڑے بہت وقت گزر چکا تھا، کبھی وہ مل جاتی تھی اور کبھی ابا لوگ مل آتے تھے، پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں اور میری بہن کالج جاتی تھی۔ ہر گھر کی طرح ہمارے گھر میں بھی اپنی اپنی اولادوں کو لے کر جھگڑا رہتا تھا۔ چچا کی بھی ایک بیٹی تھی اور بالکل چچی پر گئی تھی۔ چچا نے بہت کوشش کی کہ وہ پڑھ لکھ لے، مگر چچی نے اس کی تربیت ہی ایسی کی تھی، اسے یہی سبق دیتی رہتی تھی کہ جس کالج میں تمہارے تایا کی بیٹیاں ہیں، تمہیں ان سے بہتر کالج میں پڑھانا ہے اور ان سے بہتر پہننا اوڑھنا ہے۔ لیکن کاش دوسروں سے بہتر کرنے کی غرض کی بجائے اپنی اولاد کی بھلائی کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتی۔ مگر چچی نے ہم سے مقابلے میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں سے الٹی سیدھی ترکیبیں نکال لیتی۔ ایک دفعہ میری بہن کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے، انہیں میری بہن پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ چچی نے اسی وقت اپنی بیٹی کو خوب سجا کر ان لوگوں کے سامنے بٹھا دیا۔ چچا نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تو چچی کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی میں نے سوچا کہ یہ لوگ لڑکی کی کزن کو بھی دیکھ لیں۔ تبھی میری بہن کی ہونے والی نند نے کہا، آنٹی جی ہم رشتہ پکا کر چکے ہیں، آپ بھی منہ میٹھا کیجیے، اور چچی لال پیلی ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ میری بہن کے سسرال میں اس کے ہونے والے شوہر کے علاوہ اس کی نند تھی۔ اماں بہت خوش تھی کہ چھوٹی سی فیملی ہے، اور تھے بھی جاننے والے۔ میری بہن کی جب سے بات پکی ہوئی تھی وہ بہت خوش تھی، اور میں اس کی خوشیوں کی لمبی عمر کی دعا کرتی تھی۔ 2 ماہ بعد میری بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا اور مجھے رونق میلہ بہت پسند تھا۔ اماں نے کہا کہ شادی تمہاری بہن کی ہے اور پاؤں تمہارے زمین پر نہیں لگ رہے، اتنا اچھلنا کودنا اچھی بات نہیں، آ کر کام میں میری مدد کرو۔ اور میں اماں کے ساتھ کمرے میں جا رہی تھی جب میری کالج فرینڈز بھی آ گئی۔ میں نے انہیں ڈھولکی پر بلایا تھا۔ اماں نے کہا، بس ایک ماں کی نہ سننا، باقی سب کی سنتی رہنا۔ پھر ابا نے باہر چائے لانے کا کہا۔ میں جلدی چائے دینے کے لیے جا رہی تھی جب کسی سے ٹکرا گئی، اور چائے سے اس آنے والے کے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، دیکھ کر نہیں چلا جاتا، آنکھیں گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ لیکن وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھ کر کہنے لگا، محترمہ جس روانی سے آپ کی زبان چل رہی ہے، اگر اسی سے آپ اتنا بتا دے کہ واش روم کدھر ہے، میں اپنے کپڑے صاف کر لوں۔ میں نے چچا کے چھوٹے بیٹے کو آواز دی اور اس سے کہا، اس صاحب کو واش روم کا راستہ دکھاؤ، اور خود جا کر اندر دوبارہ سے چائے بنانے کا کہا۔ تبھی سامنے اماں پھپھو سے مل رہی تھی اور میں بھی بھاگی ملنے، کیونکہ اتنے لمبے عرصے بعد ہم سب مل رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش ہوئی اور ہم بھی انہیں اتنے عرصے بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اماں نے کہا، اپنی پھپھو کو کمرے میں لے کر چلو، میں آتی ہوں۔ میں پھپھو کو کمرے میں چھوڑ کر واپس پلٹی ہی تھی کہ وہی لڑکا دوبارہ میرے سامنے آ گیا۔
میرا دماغ گھوم گیا اسے دیکھ کر۔ میں نے کہا مسٹر کوئی اور کام نہیں آپ کو سوائے لڑکیوں سے ٹکرانے کے؟ اس سے پہلے مجھے وہ کوئی جواب دیتا پھپھو نے پیچھے سے آواز دی فرقان بیٹا میں ادھر ہوں آ جاؤ یہیں، اور میں سر پیٹنے لگی کہ اوف یہ تو پھپھو کا بیٹا فرقان ہے۔ میں نے کچھ بھی جانے بنا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا اور سیدھی باہر آ گئی۔ رات ہو چکی تھی، خوب گہما گہمی تھی۔ شادی پر میری ملاقات میری بہنوئی کے کزن سے ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر خود میری طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے اس کی پرسنالٹی بہت اچھی لگی اور اس سے بڑھ کر اس کا رکھ رکھاؤ۔ اس نے کہا اسے مجھ سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے، اور میں بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب ایک دن اماں نے کہا کہ تمہیں فرقان کیسا لگا؟ میں نے کہا بس ٹھیک ہی ہے۔ اماں نے کہا مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت سمجھدار سلجھا ہوا۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اماں نے کہا تمہاری پھوپھو نے باتوں باتوں میں تمہارے اور فرقان کے رشتے کی بات کی ہے۔ میں نے سوچا ہے تمہاری بہن کی شادی پر ہی رسم کر دیں، تمہاری بھی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی اور کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی شادی تم؟ میں نے کہا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ انہیں منع کر دیں۔ اماں مجھے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے گئی اور کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے ورنہ کبھی نہیں کروں گی۔ پھپھو نے سب سن لیا تھا اور اماں سے کہا کہ آپ آمنہ کو فورس نہ کریں، جہاں یہ چاہتی ہے وہیں شادی ہوگی اس کی۔ اور پھر اماں ابا سب مان گئے اور منگنی کی رسم کر دی گئی۔ بہن کی شادی تھی، میں پارلر سے تیار ہوئی تھی اور بہت خوش تھی۔ دودھ پلائی کی رسم ہوئی تو بہنوئی نے پیسے کی جگہ ایک چھوٹا سا صندوق دیا جس پر چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا اور بولا اسے جب چابی مل جائے کھول لینا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اس صندوق کو اپنی الماری میں رکھ کر بھول گئی۔ کچھ وقت بعد میری بھی شادی ہو گئی اور وہ صندوق میرے جہیز میں چلا گیا۔ جب شوہر نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سنتے شوہر کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے اسی وقت وہ صندوق توڑ ڈالا تو اندر موجود چیز کو دیکھ کر مجھے فوراً طلاق دے دی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن جب میری نظر بھی اس چیز پر پڑی تو اس میں تو میری تصویریں تھی اور وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں زمین پر گر پڑی اور اپنے شوہر سے کہا میں تو اسے جانتی تک نہیں اور آپ نے چند تصاویر کو دیکھ کر مجھے طلاق دے دی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ پھر یہ کیسی محبت جس میں اعتبار ہی نہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ تصاویر پہلی دفعہ نہیں دیکھی، اس سے پہلے بھی تمہاری ایسی گھٹیا تصویریں دیکھ چکا ہوں، اور یہ جو تم نے مجھے کہانی سنائی کہ تمہارے بہنوئی نے دیا یہ چھوٹا سا صندوق، میں نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بھی تو شادی پر موجود تھے نا؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں، اور اب تمہارے اس ڈھونگ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اب تم آزاد ہو، جس کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہے جاؤ جا کے کر لو۔ میں نے اسے تھپڑ مارا اور کہا میں تمہاری خاطر اپنے سگے رشتوں سے الجھ پڑی اور تم نے یہ قدر کی میری، اور اگر تم نے پہلے ہی ایسی تصویریں دیکھ لی تھی تو تب کیوں نہیں انکار کیا، کیوں شادی کی؟ اس نے کہا عین نکاح کے وقت دیکھی تھی اور اس وقت میری عزت کا سوال تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے میرے گھر والوں کا اور میرا تماشا بنے۔ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو چچا نے دروازہ کھولا، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو اماں ابا میری بہن بھی آئی تھی۔ میں نے کہا تمہارے شوہر نے کس بات کا بدلہ مجھ سے لیا ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے؟ کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ اماں سے کہا اسے کہو چلی جائے یہاں سے۔ پوچھے اپنے شوہر سے کیوں کیا ایسا؟ اماں ابا نے میرے بہنوئی کو بلایا، اس نے کہا کہ اس نے وہ چھوٹا سا صندوق دیا تھا دودھ پلائی رسم کے دینے کے لیے، وہ یہ صندوق لے کر آیا تھا اور اس صندوق کی تصویر میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو بھی سینڈ کی تھی اور اس میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے اس میں ایک انگوٹھی اور کچھ پیسے رکھے تھے کہ یہ اپنی سالی کو گفٹ کروں گا اس رسم پر، اور پتہ نہیں یہ ڈبہ نما صندوق کیسے چینج ہوا اور کس نے کیا۔ وہ صندوق ساتھ لائے اور اماں ابا کو دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے اور میں رونے لگی۔ اماں سے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے تھے جب ایک دن میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ اس نے جو بتایا
مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے کہا یہ سب اس کی نند کی سازش تھی۔ اس نے آمینہ کو طلاق دلوانے کے لیے اتنا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ میری بہن نے کہا اس کی نند کو جب پتا چلا عادل نے آمینہ کو پروپوز کیا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ عادل کو تب سے ہی چاہتی تھی جب دونوں گٹھے کالج پڑھتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ اور جب میری شادی پر دودھ پلائی کی رسم ہوئی، اس نے بہت ہوشیاری سے اس صندوق کو بدل دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہارے نکاح کے وقت بھی چال چلی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس وقت جب ہم گھر آئے تو اس نے بہت توڑ پھوڑ کی تھی۔ میں تمہاری شادی کی وجہ سے مصروف تھی اور اس وجہ سے پوچھنا ہی بھول گئی کہ ہوا کیا ہے اس دن۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ لیکن اس دن سچ سامنے آ گیا جب اس نے جا کر عادل سے نکاح کر لیا اور ہمیں بعد میں بتایا۔ میرے بہنوئی جب سے آئے تھے انہوں نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھ میں آپ سب سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہے، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میری بہن نے جو کیا اسے اس کی سزا مل چکی ہے۔ عادل کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا اور ان دونوں کے ذہن نہیں ملے اور عادل نے اسے چھوڑ دیا۔ میری بہن ہاسپٹل میں ہے، اسے دورے پڑتے ہیں اور وہ روتی چلاتی ہے۔ آپ ہمیں معاف کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ کی بہن کو میں نے اپنی بہن کی خاطر معاف کرتی ہوں۔ پھر پھپھو آ گئی۔ ابا نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھپھو نے کہا انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے وہ سنبھلتا نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا یہ اس کا نصیب تھا، مگر اب ساری پچھلی باتیں بھلا دیں اور میں آپ سے اپنے بیٹے فرقان کے لیے آمنہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ اور کچھ عرصے بعد میری شادی فرقان سے ہو گئی۔ فرقان میرا شوہر بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں پھپھو کی بہت عزت کرتی تھی اور وقت نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ جو فیصلے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں۔